الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والأعازف يجعل الله القردة والخنازير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کیا بتاؤں تجھ سے اے مسلمان نادانی تیری کیا بتاؤں تجھ سے اے مسلمان نادانی تیری اب نام کو فقط رہ رہی ہے مسلمانی تیری اس ملک کے اندر ایک مستقل قوم ہے جس کا کام ہے بھیڑ بکری چرانا اس کے یہاں تعلیم اور تعلق کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ لوگ راجستھان اور گجرات کے علاقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں کے علاقے میں جس کے پاس جتنی زیادہ زمینیں ہوا کرتی ہے وہ اتنا بڑا موچ والا کہلاتا ہے پاورفل آدمی یا جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو وہ بھی بہت بڑا انسان کہلاتا ہے کچھ لوگ تو حقیقت میں بابوں کا بیٹھتے ہیں کچھ لوگ کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے تو راجستھان اور گجرات کے علاقے میں یہ قومیں زیادہ تر آباد ہیں ایک ایک آدمی کے پاس 2,000 بھیڑیں ہوا کرتی ہیں اور جس کے پاس جتنی زیادہ بھیڑیں ہو وہ اتنا بڑا مالدار اور پیسہ والا سمجھا جاتا ہے سال میں 2 مرتبہ اس کے بال کاٹتے ہیں بال کے اندر گرمی ہوتی ہے اور زیادہ منافع اور قیمت پہ وہ لوگ بیچتے ہیں ان کا مشغلہ ہی یہی ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا گلی کوچی میں دوڑنے کے لائق ہوا بس 100 بھیڑ لے کر اس کے پیچھے لگا دیا جاؤ بھیڑ چلانے کے لیے ہم لوگ بھی دیکھے ہوں گے کبھی کبھی علاقے میں بھیڑ بکری والے ایک ایک آدمی کے پاس 2,000 بچہ سب بھیڑیا والا ہے بتھان والا ہے تو ان لوگوں کے
नजदीक पढ़ाने लिखाने का कोई तसव्वुर नहीं। छोटे छोटे बच्चे उसे ढेर चढ़ाते। एक बूढ़ा शख्स था, उसने सोचा कि हमारी कौम में सारे लोग यही काम करेंगे, ये बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, ये सब ढेर है, इसमें कोई फर्क ही नहीं। क्योंकि इंसान और हैवान के दरमियान जो है फर्क है वो इल्म ही की बदौलत है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कहीं कोई ऐसा स्कूल या यूनिवर्सिटी या मदरसा हो जहां बैल बकरी को पढ़ाया जाता हो, इंसान को पढ़ाया जाता है। वो बेचारा बुढ़ा सोचा कि हमारे मोहल्ले में सब तो यही काम कर रहा है, क्या बेहतर हो कि हम ये सारे भेड़ बकरी छोड़कर और मैं अपने बेटे को पढ़ाता। बाप के अंदर पढ़ाने का जज्बा और शौक पैदा हुआ। उस बेचारे बूढ़े ने भेड़ बकरी सबको छोड़कर और अपने बेटा को पढ़ाई में लगा दिया। बच्चा पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिया कि एक वजीर, एक बादशाह का वजीर बन गया। उसने अपने बाप को खत लिखा कि वालिद मोहतरम, मैं तो बादशाह का वजीर बन चुका हूं। बाप ने भी सोचा कि अब तो हमारी मेहनत रंग लाई। अब गांव वाला सब उसको खूब चिढ़ा लगा। बाप दादा भेड़ बकरी चरा कर पड़ गए, बुढ़वा चल बेटा ऑफिसर बन रहा। देखते हैं ना गांव का ताना हर तरफ है। वो बेचारा ताना सुनता रहा और बेटे की तालीम के पीछे सालों को बहाता रहा। बाप ने बेटे को खत लिखा कि बेटा अब तुम वजीर बन गए हो, मैं तुमसे मिलना चाहता। वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मेरा बाप फला तारीख को फला ट्रेन से बोगी नंबर ये है, इतने बजे फला स्टेशन से मेरे वालिद मोहतरम उतरेंगे, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बादशाह भी सोचा कि जब बेटा वजीर है तो बाप में भी कुछ दम कम होगा, तब तो बेटा को वजीर बनाया। बादशाह ने उस वजीर के बाप के इस्तेकबाल में अपने दरबार से लेकर और रेल के स्टेशन तक पूरे काली बिछा दिया। और बादशाहों के बड़े लोगों का इस्तेकबाल का जो एक अंदाज होता है, सारे बैंड बाजे वाले, गाने बजाने वाले, तोप गन छोड़ने वाले, सारे बादशाहों के साथ वजीर के साथ स्टेशन पर चले गए। अचानक ट्रेन आई, लोग उतरे, गाड़ी चल। अब लोग जो बादशाह के साथ आए थे, बादशाह के लाओ लश्कर के साथ, सारे लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं कि इसी गाड़ी से वजीर का बाप आने वाले हैं, तो बर्तन छोड़े जा रहे हैं। वो बेचारा बुढ़वा गाड़ी ट्रेन से उतर कर और एक बिल्कुल फाटा पुराना कंबल अपने कंधा पर लिए हुआ और एक लुंगी का एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर, और उसी कंबल पर लाठी, और लाठी में दोनों जूता को लटका हुआ करके पूरी तमाशा देख लगे क्या होगा। जब गाड़ी चली गई तो बादशाह ने कहा कि वजीर, यह तेरा बाप भी दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि दूसरी गाड़ी से। वजीर ने कहा बादशाह, वो सामने देख रहे हैं जिसके कंधे पर फाटा पोशीदा कंबल और उस पर लाठी और उसमें जूता लटक रहा है, वही मेरा बाप। अब तो बादशाह बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। बादशाह सोचा कि जब बादशाह के दरबार में आ रहा है
تو بہترین سے پردھان منتری کو جو ہے دھوکا کھوکا لگا کر آ رہا ہوگا، دو چار آدمی اس کے آگے پیچھے ہوں گے. جب اس کے کندھے پر کمبل لاٹھی اسی میں جوتا لگتا بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر تمہارا باپ بڑا بیوقوف معلوم پڑ رہا ہے. وزیر کا بادشاہ کا کوئی وزیر ایسے نہیں بنتا ہے. وزیر نے فوراً جواب دیا بادشاہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرا باپ بیوقوف نہیں ہے، میرا دادا بیوقوف تھا. اگر میرا باپ بیوقوف ہوتا تو میں وزیر نہیں بنتا اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا. میرا باپ عقل مند ہے تب تو انہوں نے ہمیں وزیر بنایا ہے اور آپ کے دربار میں کھڑے ہیں. ہمارا دادا بیوقوف تھا کہ میرا دادا نے میرے باپ کو پڑھایا لکھایا نہیں، پھر بکری چلا کر جوان کیا. ورنہ اگر ہمارا دادا ہمارے باپ کو تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا تو آج یہ میرا باپ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کے دربار میں اپنے کاندھے پر کمبل اور جوتا لٹکا کر نہیں آتا، بلکہ سوچتا کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو ایک عظیم الشان لباس زیب و زینت ہو کر بادشاہ کے دربار میں. تو میرے بھائیوں، تعلیم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جو لوگ غربت کی زندگی گزار کر لوگوں کی مزدوری کر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے روپے پیسے جمع کر کے اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہاں کسی مدارس میں پڑھانے والے ہو یا کسی مقامی یونیورسٹی یا کالج کی تعلیم دینے والے ہو، جنہوں نے تعلیم کے زمانے میں غربت و تردستی کا مزہ نہیں چکھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے غربت و تردستی کا چہرہ نہیں دیکھا، خدا کی قسم ایسے لوگوں کی اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی. پڑھائیے بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایک سے ڈگری مل جاتی ہے، آرام سے نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، آرام سے کھا رہا ہے. جب نوکری سے نکلتا ہے پھر بھی آدھا پیسہ ملتا ہے. بیٹھل چھی بیاہ ہوا یہی حال ہوتا ہے. تو پڑھا کر دیکھیے، ارے رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. علم والے دو علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لوگ کبھی کبھار اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو جائے ٹوٹ پڑے، ارے داڑھی والے سب کو ایسے ہوتے ہیں. داڑھی رکھنے والا کوئی خراب نہیں ہوتا ہے، بہت سے نالائق خراب لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. نقاب پہن کر گھر سے نکلنے والی خاتون عزت دار ہوتی ہے، بے حیا نہیں ہوتی ہے. بہت سے بے حیا خاتون نقاب پہن کر گھر سے نکل جاتی ہے، جس سے سارے نقاب کی بدنامی ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی دنیا پر دیکھ لیجیے، مسلمان خاتون کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کی پیشانی پر دہشت گردی اور تراریس کا بدنما داغ لگانے کے لیے نوجوانوں کو نقاب پہنا کر نماز پڑھوایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو نقاب پہنا کر امامت کروایا جا رہا ہے. اسلام میں عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہے. نقاب پہن کر نوجوان چوری کر رہا ہے ملک کے اندر اور اس ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے. جس ملک کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس پر قیامت پر کبھی آنچ نہیں آ سکتا ہے. کسی بے حیا عورتوں کے نقاب پہن کر بے حیائی کے انڈوں کو آباد کرنے سے ملک کا نقصان نہیں ہوگا، ان بے حیا خاتون کا نقصان ہوگا. تو تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہے. امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے تعلیم بالکل ضروری ہے. تعلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انسان تعلیم کے زیور سے جب آراستہ ہوتا ہے تو اس کے اخلاق و کردار سے دنیا متاثر ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے، تعلیم کا مقصد بہت ہو چکا. تعلیم کا مقصد تھا انسانیت کی تعمیر. لوگ علم اس لیے حاصل
کرتے تھے تاکہ انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد صرف مارک شیٹ حاصل کرنا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ہے کہ انسان کے دل میں انسانیت کا ہمدردی پیدا ہو جائے۔ جو تعلیم ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ نہ سکھائے، جو تعلیم ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نہ سکھائے، جس تعلیم سے ہمارے اندر کے حیائی حکم نہ ہو، جس تعلیم سے ہمارے اخلاق و کردار درست نہ ہو، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ روٹی اور کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انگریز کا وقت ہندوستان سے گیا، لیکن جو پڑیا چھوڑ کر گیا آج اسی پڑیے پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ انگریز کے نزدیک تعلیم کا مقصد تھا کہ پڑھو اور اچھی سے اچھی نوکری کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، اونچے سے اونچے بنگلے ٹھوکو۔ اسلام نے تعلیم کا یہ تصور نہیں دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک تعلیم کا مقصد ہے کہ انسان کے دل میں انسانیت کی ہمدردی آ جائے، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ 10 سال 20 سال پڑھ کر نہ جانے کس تالے سے ڈگری لے کر فارغ ہو گئے، اب دیکھیے کھڑا پیشاب کرتا ہے۔ اتنا پڑھ لیا، کمبخت کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کتا بھی پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے، اب بکری بھی پیشاب کرتی ہے تو تھوڑی سی جھک جاتی ہے۔ یہ کمبخت اتنا پڑھ لیا ہے اس کو جھکا بھی نہیں جاتا، جیون کے ہاتھ کھڑے کھڑے نلکا لگا دیا۔ کیا پڑھے بھائی، کیا سیکھے؟ تو تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر علم کا نور آ گیا، جس خاتون کا دل تعلیمات اسلامیہ سے جب منور ہو جاتا ہے تو ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوتے ہیں، ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے سے معصوم بچے، ان کی تعلیم تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھر کا ماحول، یہ سماج کا ماحول، یہ معاشرے کا ماحول، یہ سب سے زیادہ اس معصوم سے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس معصوم کے بچے کی تربیت کا آپ نے خیال نہیں کیا، یاد کیجیے یہ پھول آپ کے لیے کل بن کر کانٹے بنیں گے۔ آپ نے آج اسے کھلانا نہیں دیا، آپ نے اسے آج 2 روپے کرکرے خریدنے کے لیے نہیں دیا، یہ چند منٹ رو کر خاموش ہو جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے اس کی زندگی میں تعلیم نہیں دیا ہے، یہ دنیا میں بھی روئے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی روئے گا، قبر میں بھی روئے گا اور حشر میں بھی روئے گا۔ تو تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ انسان آج جہالیت پر خوش ہے۔ ایک وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نبی کی بعثت سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جس میں لوگ رنگا ناچتے تھے، شراب پیتے تھے، بے حیائی کا عالم تھا، اس سے زیادہ خطرناک جاہلیت کا یہ زمانہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کہہ کر چلے گئے، یہ دور اس جاہلیت کے دور سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی آج اپنی جاہلیت میں خوش ہے، اپنی اولاد کی جاہلیت میں خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ ہر آدمی دیکھیے پڑھتا کم ہے، امتحان زیادہ دے رہا ہے، پڑھتا کم ہے۔ آج انسان صرف ڈگری حاصل کر لیتا ہے، امتحان دے لیتا ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، صرف ڈگری رکھ رہا ہے، مارک شیٹ حاصل کر رہا ہے، اس لیے اس چیز کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ حضور کا فرمان ہے اذا وصل الامر الى غیر محلہ فانتظروا الساعة، جب نااہلوں کے ہاتھ میں اہلیت دی جائے گی، جب جاہلوں کے ہاتھ میں تعلیم کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، وہ خود بھی برباد ہوگا اور اگلا کو بھی برباد کرے گا۔ اذا وصل الامر الى غیر محلہ فانتظروا الساعة، جس آدمی کو موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جس نے کبھی ٹیکٹر نہیں چلایا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر ہوائی جہاز دے دیے گا تو بتائیے کہیں لے جا کر پٹکے گا تو امریکہ لے جائے گا۔ اس لیے ان کی زندگی میں تعلیم دیجیے۔ اور آخر میں جو سب سے خطرناک چیز
تاریخی انسانیت میں شیطان نے اس سے خطرناک ہتھیار آج تک کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے جو آج ماشاءاللہ سب کے پاس ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ 5 نمبر کا موبائل لے لاتا ہے، بیٹا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہے، بس چھوٹا چھوٹا بچہ باپ کا نام کچھ یہ نہیں بتائے گا لیکن کھٹ کھٹ سب فائل کھول کر بتانے گانا سب کچھ نکالے گا۔ کیا بات ہے؟ بچہ تھوڑا سیریل دکھائے گا، سیریل آگے چل کر آج محبت میں سیریل دکھا رہے ہیں، اس کے ذہن و دماغ انگریز والا بنا رہے ہیں۔ جب زمانے کا وقت آئے گا نا خوب بڑھیا سے گر لیا، یہی اولاد آگے جل کر نافرمان بنتی ہے۔ ان کی زندگی کو گانے بجانے سے دور رکھا جائے، وقت نہیں ہے، ورنہ اس نوجوانوں کو میں کہتا، ان نوجوانوں سے میں سناتا، آج اس قوم کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز جب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے نکلتی ہے، تو جب اللہ اکبر کی آواز آج اس قوم کے کانوں میں چبھ رہی ہے، جس قوم کے کانوں میں قرآن کی تلاوت چبھ رہی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان چبھ رہا ہے، آج ہم اس قوم کے گانے کے شیدائی بنے ہوئے ہیں۔ آج گانے کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ شاید کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو اس حال میں سوتا ہے کہ دعا پڑھ کر سوتا ہوگا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیری نام سے میں زندہ ہوگا۔ اگر سوتے سوتے مر گیا تب کا ہوگا؟ کئی آدمی مر گیا سوتے سوتے، تو مسلمان گانا سنتے سنتے مرے گا یا کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے گا؟ یاد رکھیے نبی کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان یستحلون الحر والحریر والمعاذف، اس امت کے بدبخت لوگوں پر، نوجوانوں پر ایسا وقت آنے والا ہے جو گانے بجانے کو، ریشم کو یہ حلال سمجھیں گے۔ اگر حلال نہیں سمجھتا ہے کلمہ کا پڑھنے والا تو اتنا سمجھایا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، پھر گانا سننے سے کیوں نہیں باز آتا؟ ہمارے کان کیسے ہو گئے؟ جس قوم کی کان کو محمد رسول اللہ نے تلاوت قرآن سے آشنا کیا تھا، آج اس کان میں راتوں دن رندیوں کی آوازیں گونج رہی ہے، بے حیا یتیموں کی آوازیں گونج رہی ہے کہ جتنے گانے بجانے والے یہ گائیکار ہوتے ہیں یہ سب کے سب بدبخت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یجعل اللہ القردۃ والخنازیر، ایسے لوگوں کے اندر جیسے سور کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، بندر کے اندر نقالی ہوتی ہے۔ جب بچہ گانا سنتا ہے سور کی جیسی بے حیائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، روحانی طور پر گانا سننے سے بندر کی جیسی نقالی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹا چھوٹا بچہ ڈی جے پر ناچنے کا عادی ہو جاتا ہے، آنگن میں دیکھیے گا اگر سڑکوں پر سے اگر ڈی جے والے گزریں گے بچہ دیری پر ایسے ایسے سب کپڑ ہلاتا رہتا ہے، یوں ہلائے گا، کیوں؟ بندر کی نقالی آ گئی، سور جیسی بے حیائی آ گئی۔ محمد رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرما دیا گانا بجانے والے، گانا سننے والے، گانا سنانے والے، یہ سب کو خدا کی قیامت کے دن سور اور بندر بنا کر اٹھائے گا۔ ان کے چہروں سے اسلام کا نور چھن لیتا ہے، مسلمانوں کی پہچان خدا سیکھ لیتا ہے، اس کے اندر بندر کی نقالی اور سور کی بے حیائی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی لعنت، اتنا بڑا فقار اللہ کی طرف سے، لیکن اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا۔ ایک تو سنتے سنتے سنی مسلمان، مولوی بنتے بنتے بقاؤلہ مسلمان ہو گیا، لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آخری میں اللہ کا قرآن پڑھ کر تو میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، رسول اللہ کی کردار کے خلاف زندگی
گزارنے والے ہیں، یاد رکھیے اللہ آج نقل ہوش کو ٹھنڈا کر دے گا، کسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا، کسی عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے۔ المسلمون حیلون لیلون، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وفادار، ایک بات پر جو قرآن میں بات چلے گئی اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو گانے سے محفوظ فرمائے، انہیں قرآن کی تلاوت سننے کا عاشق بنائے، انہیں مسجد پر پہنچنے کی توفیق دے۔ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے شادیوں میں، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور گھر گھر کے اندر بیٹیوں کے اندر قرآن کریم کی صحیح تعلیم انہیں دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔